पाकिस्तान में 3 माह की कामलियत की तरबियत 2022 इफ्सियों 4 बाब 11 से 12 आयत। और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबशर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुक़द्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। जैसा कि खुदावंद यीशु की आमद यकीनी है लेकिन गैर मुतय्यन है, लिहाजा नौजवानों की तरबियत गवाही को बरकरार रखने और आने वाली नस्लों के लिए खिदमत गुजारी के काम के लिए लाजमी है। इसके पेश नज़र इस उम्मीद के साथ नौजवानों के लिए 3 माह की कामलियत की तरबियत का इस साल के शुरू में आगाज़ किया गया था कि ये मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। इसका मकसद कोई सेमिनरी या बाइबल इंस्टीट्यूट कायम करना नहीं है, बल्कि नौजवानों को बदनी ज़िंदगी की मशक करने और उन्हें रूहानी ज़िंदगी में मजबूत बनाने के लिए इज्तिमाई तौर पर ज़िंदगी गुजारना है। यूनानी लफ्ज़ जिसका तर्जमा यहाँ कामिल बनाना किया गया है, इसका मतलब मुकम्मल करना, लेस करना और आरास्ता करना भी है। ईमानदार को कामिल बनाना, उसको मुकम्मल करना, उसे लेस करना और उसे आरास्ता करना है। तरबियत का पहला मकसद ये है कि तरबियत हासिल करने वालों को मसीह में उसकी ज़िंदगी की पुख्तगी तक बढ़ने के लिए तामीर किया जाए। तरबियत का दूसरा मकसद ये है कि तरबियत हासिल करने वालों को रूहुल कुदस के मुकाशफा के वसीला से कलाम पाक के मुताबिक इलाही सच्चाइयों के अदराक से आरास्ता किया जाए। तरबियत का तीसरा मकसद तरबियत याफ्ता लोगों को अंजील की मुनादी, नौजवान मुक़द्दसीन को ग़ज़ाइयत देने, मुक़द्दसीन को कामिल बनाने और मुकामी कलीसियाओं की तामीर के लिए खुदा के कलाम की नबूवत करने में उनकी रूहानी सलाहियत की नशोनुमा में बेदार करना है, जो मसीह के बदन की तामीर में तकमील पाता है। अगर हम जो कुछ खुदावंद हमें दिखाता है उसकी मशक करने के लिए वफादार हैं, तो खुदावंद को हमारे दरमियान रास्ता मिलेगा। खुदावंद का तरीका कभी नहीं बदला। उसका तरीका ये है कि मुक़द्दसीन को मसीह के बदन की तामीर की खातिर खिदमत गुजारी के काम के लिए कामिल बनाया जाए। यही तरीका है जिसके ज़रिया खुदावंद अपनी आमद के लिए लाजमी तैयारी के तौर पर वही हासिल करता है जो वो चाहता है। इन तीनों मकासद को पूरा करने के लिए तरबियत सच्चाई, ज़िंदगी और किरदार पर जामिया और भरपूर निसाब पेश करती है। नौजवानों को तरबियत दी गई कि रोशन होते हुए कलाम पाक को कैसे पढ़ना है, दुआ कैसे करनी है और अच्छे किरदार की तामीर कैसे करनी है। तरबियत एक शेड्यूल की भी पैरवी करती है जो नौजवानों की हौसला अफजाई करता है कि वो खुदाए इंसान की तर्ज ज़िंदगी की मशक करें, जो कि खुदावंद से मुस्तकिल शादमान होने की ज़िंदगी है। हर सुबह 6 बजे बेदार होने के बाद हम खुदावंद का नाम पुकारते हैं और उसे पूरे दिन की फराहमी के तौर पर लेते हैं। उसके बाद ज़ाती दुआ का वक्त है जिसमें हमारी खुदावंद के साथ शीरीं और गहरी रफ़ाकत होती है ताकि हमारी रूहें दिन भर तरोताज़ा रहें। मज़ीद बरां हर सुबह की बेदारी हमें खुदा का कलाम फराहम करती है। ये हमें एक दूसरे के साथ खुदा के कलाम को बांट कर मसीह से शादमानी के इजहार का मौका फराहम करती है। हम ना सिर्फ इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपनी रूह की मशक करते हैं, बल्कि हम एक साथ बाकायदा जिस्मानी वर्जिश भी करते हैं ताकि एक मजबूत बदन हो और खुदावंद की बहाली में अच्छे सिपाही बन सकें। मज़ीद बरां हम साफ़ सुथरे और मुनज़्ज़म रहने की अच्छी आदत डालकर खुदावंद यीशु के मेहनती और संजीदा किरदार में भी तरक्की करते हैं। ये ना सिर्फ हमारी ज़ाती देखभाल के लिए है, बल्कि तरबियती मरकज़ को मुनज़्ज़म और साफ़ करने के ज़रिए हम सब के माहौल के लिए भी है। ऐसी आदत अपनाने से खुदावंद यीशु हम में ज़ाहिर हो सकता है और हम यीशु मसीह की ज़िंदा गवाही बन सकते हैं। ट्रेनिंग में आने से पहले मेरी ज़िंदगी एक मुशर्रफ बेटे की तरह थी। मेरा कलीसिया ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ ना था और मैं दुनियावी ऐशो इशरत में खोया हुआ था। लेकिन जब इस ट्रेनिंग में मैं आया तो मैं बाप की मोहब्बत से छुआ गया। मैं आया नहीं बल्कि मैं लाया गया। इस तरबियत में मेरा आना जैसे बाप के घर वापस आना था। मैंने खुदावंद के हुजूर अपने तमाम गुनाहों का इकरार किया और भाईपलूस की तरह ऐलान किया, अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। आमीन।
اس تربیت میں خداوند کی میز کی عبادت سے بہت شادمان ہوئی، کیونکہ تربیت میں بہن بھائیوں کی روح بہت آزاد اور بلند ہے۔ ایک بار خداوند کی میز کی عبادت میں گیت نمبر 436 سے بہت گہرے طور پر چھوئی گئی۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ گیت کلیسائی زندگی میں گایا ہے، لیکن تربیت میں بہن بھائیوں کی بلند روح میں جب سب بہن بھائی یہ گیت گا رہے تھے تو میں نے بھی روح میں ہو کر اس گیت کو گایا۔ تب میں اس گیت سے بہت گہرے طور پر چھوئی گئی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ میرے خداوند نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، لیکن میں نے خداوند کو کیا دیا۔ اس گیت کے وسیلے خداوند کی محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں پھر سے خود کو خداوند کے لیے مخصوص کروں اور اسے نظر کروں۔ اس تربیت میں جذبات سے چھوا گیا۔ اگر ہمارا کردار درست نہیں تو ہم خدا کے ہاتھ استعمال نہیں ہو سکتے۔ اس تربیت میں نے روز بروز اپنے کردار کو تعمیر کرنا سیکھا، جس میں مناسب بولنا شامل ہے۔ افسیوں 4 اس کی 29 آیت کہتی ہے کہ آج ہمارا بولنا فضل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں نے اس کی مشق کی اور میں نے خدا کے سامنے مضبوط مخصوصیت کی کہ خدا، میں تیرے ہاتھ استعمال ہونے کے لیے آج مناسب بولنے والا بنوں۔ اس تربیت میں ذاتی دعا سے بہت شادمان ہوئی۔ تربیت میں آنے سے پہلے میری ذاتی دعا بہت کم تھی، خاص طور پر مارننگ پرسنل پرے میں نے خداوند کی حضوری کو محسوس کیا۔ میں نے ایسے فیل کیا جیسے میں اور خداوند روبرو باتیں کر رہے ہیں۔ یہ احساس بہت گہرا اور بہت شاندار تھا۔ اس دعا کے وسیلہ سے میرے اور خداوند کے درمیان ایک ذاتی تعلق استوار ہوا۔ میں اس تعلق کو اور اس احساس کو اپنے پیارے محبوب یسوع کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھنا چاہتی ہوں۔ ان 3 مہینوں کی تربیت میں نے خدا کے کلام سے تشکیل پانا سیکھا ہے۔ اس تربیت سے پہلے خدا کے کلام کا اتنا حصہ میرے اندر نہیں تھا اور نہ ہی میں خدا کے کلام سے تشکیل پایا ہوا تھا۔ اس تربیت میں خاص طور پر میں زندگی کے اسباق کے پیغامات سے بہت چھوا گیا ہوں، اور یہ جو پیغام ہیں میرے اندر تشکیل پائے ہیں، اور آج خدا کے کلام کا کچھ حصہ میرے اندر ہے، اور تاکہ میں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکوں اور میں مکمل طور پر خدا کا اظہار بن سکوں۔ آمین۔ اس تربیت میں نے نبوت کرنے کے بارے میں سیکھا۔ اس سے پہلے بھی میں نبوت کرتی تھی، لیکن میں نبوت کرنے کے حقیقی معنی نہیں جانتی تھی۔ ایک پیغام کے وسیلہ سے میں نے سچائی کو جانا کہ نبوت کرنا خداوند کے لیے بولنا ہے، خداوند کو بولنا ہے، خداوند کو دوسروں میں بولنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں خداوند کے کلام پر جانفشانی کرنی ہے، اس کے کلام پر وقت گزارنا ہے۔ اس کے لیے میں نے نبوت کی تیاری میں وقت گزارنا سیکھا، اور میں مزید اس مشق کو جاری رکھوں گی تاکہ میں نبوت کرنے کے وسیلہ سے مسیح کو دوسروں میں انڈھیل سکوں۔ اس تربیت میں خداوند کے کلام سے شادمان ہوئی۔ یہ کلام میری روحانی غذا بنا، جسے میں نے ہر روز نوش کیا۔ نہ صرف اسے نوش کیا بلکہ ہر روز اس کا تجربہ بھی کیا۔ اس کے وسیلہ سے مسیح مجھ میں بڑھا، پھیلا اور ترقی پذیر ہوا۔ تربیت سے پہلے بھی میں خداوند کے کلام سے شادمان ہوتی تھی، مگر اس طرح سے اس کی تشکیل اور تجربہ نہیں تھا۔ مگر ان 3 ماہ میں نے خداوند سے سیر اور آسودہ ہونا سیکھا اور مسیح مجھ میں بڑھا۔ اس تربیت میں نے دعا کے بارے میں سیکھا کہ دعا کا آغاز جو ہے وہ انسان کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہونا چاہیے، کیونکہ دعا کے وسیلہ سے خدا کا انسان میں سے گزرنا ہوتا ہے۔ پہلے جب میں دعا کرتا تھا تو اپنے اندر دعا کرنے کے بعد بھی خالی پن محسوس کرتا تھا، مگر جب میں نے اس چیز کی مشق کی کہ میری دعا کا آغاز میری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہو، تو اس کے بعد میں اپنے اندر خود میں تسلی، اطمینان اور شادمانی کو محسوس کرتا ہوں۔ میں نے بھی اپنی ذاتی دعا میں خداوند کو بہت چھوا۔ میرا پہلا تجربہ 17 جنوری کو ہوا۔ اس سے پہلے میرا اس قسم کا تجربہ نہیں تھا۔ اس وقت میرے اندر یہ گہرا احساس تھا کہ میں اور میرا خداوند ہے اور کوئی نہیں، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مسلسل خداوند کو چھوتا رہوں، اس کے ساتھ ایک ہو جاؤں اور اسے مکمل طور پر حاصل کروں۔ میرے لیے تربیت کا وقت بہت قیمتی اور شاندار رہا، کیونکہ ہر روز ہم شام کے وقت زندگی کے تجربات کو بیان کرتے تھے۔ تربیت سے پہلے بھی میں مسیح کا تجربہ کرتی تھی، لیکن اس کا کبھی احساس نہیں تھا کیونکہ میرا ضمیر کمزور تھا اور احساس کے بغیر تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس تربیت میں مسیح کو حاصل کیا، میرا ضمیر شفاف ہوا۔ میں نے ہر چھوٹے چھوٹے معاملات میں مسیح کا تجربہ کیا۔
اور جب بھی میرا ذہن کہیں اور جاتا میں فوراً سے خداوند کا نام پکارتی اور دعا کرتی۔ اس طرح میرے اور خداوند کے درمیان فضا شفاف ہوئی۔ ان 3 ماہ میں نے اپنے کردار کے معاملہ میں جان فشانی کو سیکھا۔ ہر روز صبح کی بیداری کرنا اور ذاتی دعا کی مشق کرنا اور تربیتی مرکز میں صفائی اور دیگر ذمہ داریوں میں نے اس بات کو سیکھا۔ ایک دن جب میرے بدن میں بہت درد تھی اور اٹھنے میں کافی مشکل تھی، میں نے اپنی روح میں یہ احساس حاصل کیا کہ یہ جان فشانی کا معاملہ ہے۔ خداوند مجھ پر رحم کرے تاکہ یہ کلیسیائی زندگی میں خداوند سے محبت رکھنے کی ایک مضبوط گواہی بنے۔ اس تربیت سے پہلے کی میری مسیحی زندگی میں نے بہت سا خداوند کا کلام سنا تھا، لیکن بہت کم مجھے یاد رہتا تھا۔ مگر اس تربیت میں زندگی کے اسباق اور بائبل کی اہم سچائیوں کے ذریعے میں نے خداوند کے کلام کو یاد رکھنا شروع کیا، اور اس سے میں نے تجربہ کیا کہ میری ذاتی دعا بھی بہت مضبوط ہوئی ہے۔ پہلے میری دعا 5 منٹ سے بھی اوپر نہیں جاتی تھی کیونکہ مجھ میں خداوند کے کلام کی کمی تھی، مگر اب میری دعا 20 منٹ سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ یہ صرف خداوند کے کلام کی وجہ سے ہے۔ اس ٹریننگ میں آنے سے پہلے میری زندگی بے ترتیب تھی، پھر اس ٹریننگ میں خدا کے خادم کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس بک سے میں بہت زیادہ چھوا گیا کہ کاہل اور سست آدمی خدا کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ خدا کے خادم کو ہمیشہ جافشاں ہونا چاہیے۔ اس ٹریننگ میں اس میسج کے وسیلہ سے میں نے ہر کام کو وقت پر کرنے کے لیے مشق کی، جیسے صبح اٹھنا اور بائبل ریڈنگ اور 20 منٹ کی پرسنل پریئر، اپنے روم کی صفائی۔ خدا مجھے اور مضبوط کرے۔ اس ٹریننگ کے بعد بھی میں اس مشق کو جاری رکھوں گا۔ میں خدا کی حمد کرتا ہوں جس نے داناؤں اور عقل مندوں سے یہ باتیں چھپائیں اور ہم پر ظاہر کی۔ جب خدا نے اپنی محبت کو مجھ پر ظاہر کیا تو میں NS 309 گیت سے بہت چھوا گیا۔ اس گیت کی مٹھاس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ تب خدا کی محبت میں میرے آنسو بہہ رہے تھے اور میں نے اپنی زندگی اور اپنی زندگی سے جڑی ہر چیز کو ہمیشہ کے لیے خدا کی خدمت کے لیے مخصوص کر دیا تاکہ میری زندگی خدا کے حضور زندہ خوشبودار گواہی بنے۔ آمین۔ اس تربیت میں آنے سے پہلے اور اس تربیت میں آنے کے بعد مجھے بہن بھائیوں میں بہت آسانی سے کمیاں کمزوریاں نظر آتی تھیں، لیکن اس تربیت کے ایک پیغام نے مجھ پر روشن کیا کہ آج ہمیں بہن بھائیوں میں صرف اور صرف مسیح کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور بہن بھائیوں میں مسیح کو دیکھنے کے لیے مجھ میں مسیح کو بھرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے اس چیز کا تجربہ کیا اور بہن بھائیوں میں صرف اور صرف مسیح کو دیکھا تو میں اس چیز سے بہت شادمان ہوئی۔ اب میں جب بھی بہن بھائیوں کو دیکھوں تو ان میں صرف اور صرف مسیح کو دیکھوں، تب مجھے ان میں کمیاں کمزوریاں نظر نہیں آئیں گی۔ اس تربیت میں صبح کی ذاتی دعا سے سب سے زیادہ شادمان ہوئی۔ میں نے صبح کی ذاتی دعا میں محسوس کیا کہ صرف میں اور میرا خداوند تھے، اور میں بہت شادمان ہوئی جب میں گیت گا رہی تھی کہ تو پیار میں آیا میرے پاس، تو میں نے خداوند کو بہت قریب سے محسوس کیا، اور واقعی خداوند کی محبت نے مجھے چھوا، اور میں چاہتی ہوں میں اسی طرح خداوند سے محبت کرتی رہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، تھوڑی سی روحانی جستجو یا خداوند کے سامنے تھوڑی سی پرہیزگار زندگی بسر کرنا دور کو بدلنے کی خاطر خداوند سے استعمال ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ خدا کو اس دور کو بدلنے کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں لازماً خداوند کی کاملیت اور تربیت حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم زندگی میں بڑھیں، سچائی سے آراستہ ہوں، کردار میں تعمیر ہو سکیں اور خداوند یسوع کو واپس لانے کے لیے اس دور کا خاتمہ کرنے کے برتن بنیں۔ زبور 110:3 لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں اور صبح کے بطن سے شبنم کی مانند۔